पांचवीं किस्त। एक लम्हे को आसफा को सांप सूंघ गया। बेयकीनी से फरूख को देखा। वो शुरू से ही लाडला और मुंहजोर था, अपनी मनमानी का आदी। मगर घर छोड़ना, वो भी एक लड़की की खातिर। अंदर कहीं आग भड़की और सरता पा सा गई। ऐसी शिकस्त, ऐसी हार, वो भी नादरा की बेटी के हाथों। वो राबिया की तरफ लपकी। कौन से तवीज़ घोल के पिलाती रही हैं माँ बेटियां? इससे कब्ल के राबिया के बाल ही नोच लेती, सोहेल सामने आ गया। माँ होश करें, क्या हो गया है? अम्मा क्या होश करती? यहाँ तो देखते ही देखते हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। उनके अपने बेटे उनके सामने आ खड़े हुए तो पीछे बचा क्या था। आसवा का वावेला आसमान छूने लगा। थर थर कांपती राबिया अब शोहर के पीछे छुपी आ रही थी, जो बेबसी से दांत पीसते माँ को खामोश करवा रहा था। फरूख ने बेजारी से पेशानी मसलते माँ को देखा, मगर बोला कुछ नहीं। माँ के अंदर का गुबार बाहर आना ज़रूरी था। जब तक वो रोती पीटती सोफे पर गिरकर उथल पुथल सांस बहाल करने लगी, तब तक उसने तसल्ली से दरियाफ्त किया। आप चलेंगी या नानी से कहूँ मेरा रिश्ता मांगे? मेरी जाती है जूती। आसफा ने सारा वावेला रागा जाता देखकर चप्पल खींच मारी। चप्पल फरूख के सीने से टकराकर नीचे गिरी। फरूख का चेहरा सुर्ख हो गया। उससे सर झुकाकर चप्पल को देखा, उसे ठोकर से उड़ाया और बगोले की तरह निकला। सोहेल उसके पीछे लपका, क्योंकि फरूख की जिद से अच्छी तरह वाकिफ था। घर से निकल जाता तो वापस लाना मुश्किल था। दफा हो, जहाँ की हाँक छाननी है जाके चाट, वो चिल्लाई। फरूख रुकना यार। सोहेल बामुश्किल उसे दरवाजे तक पकड़ पाया। मुझे इस घर में नहीं रहना जहाँ मेरी बात की कोई वैल्यू ही ना हो। तुम्हें भी पता है अम्मी को तानिया पसंद नहीं है, वरना अगर वो राबिया को बहू बना सकती हैं तो उन्हें तानिया पर क्या इतराज़ होगा? मुझे तो पसंद है, और शादी भी मैंने करनी है, और कोई गैर ख़ानदान की नहीं, अम्मी के भाई की बेटी है। सोहेल को अंदाज़ा होने लगा, इश्क सर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा ठीक है, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं, मैं अम्मा से बात करता हूँ। सुहेल के मफामत पसंद सलाजो अंदाज पर फरूख धीमा पड़ गया। सिर्फ बात नहीं करनी, उन्हें मनाना है भाई। मना लूँगा, हथेली पर सरसों तो ना जमाओ, चलो मेरे साथ, छोटी छोटी बातों पर घर नहीं छोड़ते। वो समझा बुझा कर फ़रूख को अंदर ले गया। फ़रूख को समझाना आसान था, मगर माँ को, सुहेल को आने वाले मुश्किल वक्त का बाखूबी अंदाज़ा हो रहा था। अम्मा, सानिया कटोरी में तेल डाले आ गई। बाल बहुत रूखे और बेरौनक हो गए थे। कॉलेज से छुट्टियां शुरू हो गई थीं कि क्लासेस को फ्री कर दिया था। सानिया ने शुक्र अदा किया कि अब इरम की शक्ल देखना नहीं पड़ेगी। दोनों में दूरी देखकर सहेलियों ने ही सवाल कर करके जान खा लेना थी। तेल ही लगा दे। मोबाइल पर ड्रामा देखती नादरा बदमज़ा हो गई। टेम्पो ही टूट गया। खुद लगा लो। क्या हो गया अम्मा? आपकी हीरोइन थोड़ी देर बाद घर से भाग जाएगी। वो ज़बरदस्ती पेड़ी खींचकर बैठ गई। नादरा ने बेजार होकर मोबाइल एक तरफ रखा। अब इतना मुंह ना बनाए। आसिया हाला को देखा है कैसे इरम के बालों और स्किन की हिफाजत करती हैं। एक तो ये पड़ोसन मुझे लेकर बैठ गई है। नादरा बुड़बुड़ाते हुए तेल लगाकर मालिश करने लगी। इसी जेलेसी में आपने कभी उनके साथ बनाकर नहीं रखी। सानिया ने गिला किया। नादरा भी क्या करती? जिस दिन आसिया चक्कर लगाकर जाती या दादी उनके घर से होकर आती, सारा दिन उन्हें नादरा के हर काम में कीड़े दिखाई देते। आसिया की कुकिंग, आसिया के घर का सलीका, सफाई, उनके तो कान पक जाते। बजाय आसिया से कुछ सीखने के, वो उनकी सोहबत से दूर ही भागती। वो तो दादी की टांगों ने चलने से इनकार किया और नादरा के रवैये से आसिया पीछे हटी तो नादरा ने सुकून का सांस लिया। हसद करती है मेरी जूती। ऐਵੇਂ बस कुछ लोगों को हर वक्त अपनी तारीफें करने का शौक होता है। सभी करते हैं। सानिया का लहजा मधम हो गया। नादरा की तवज्जो मोबाइल पर मरकूज हो गई। उल्टे सीधे हाथ मारकर चोटी खून दी। सानिया खामोशी से अमरूद की शाखों में छुपे पके हुए अमरूद ढूंढने लगी। उसे अमरूद पसंद नहीं थे, मगर इरम और उबैद छोड़ते नहीं थे। दोनों अमरूद तोड़कर उसी की सीढ़ियों पर बैठकर कुचर कुचर खाते और स्कूल की सारी बातें दोहराते। कभी कभार सानिया खामोशी से दोनों को देखा करती। इरम की कुतर कुतर चलती जुबान, कौन सी बात थी जो वो उबैद को नहीं बताती थी। वो कभी समझाता, कभी डांटता, कभी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी बेमकसद और बेमानी बात सुनता। ऐसे ही किसी लम्हे की असीर होकर सानिया ने भी वसीम को अपने स्कूल की बातें बताने की कोशिश की तो उसने डांट कर भगा दिया। उसके मैट्रिक के पर्चे थे। इतना वक्त कहाँ था कि वो सानिया की बेसरोपा बातें सुनता।
ثانیہ نے غصے سے امرود کی کئی شاخیں توڑی، پتے نوچے اور حل یہ نکلا کہ خود ارم اور عبید کے درمیان گھس کر بیٹھ جاتی۔ عبید اسے بھی اسی تحمل اور سکون سے سنا کرتا۔ کاش کاش وہ بچپن کے دن دوبارہ لوٹ آئے۔ ٹھک، باہر سے کسی نے پتھر مارا تھا۔ نادرا نے غصے سے کٹوری پٹکی اور چپل لے کر باہر بھاگی۔ تانیہ نے گہری سانس لے کر موبائل اٹھایا جس پر رابعہ کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو، کر لو تیاری، آ رہے ہیں تمہارا رشتہ لے کر۔ کانپتی لرزتی آواز، کس کا رشتہ؟ تانیہ نے حیرت سے دہرایا۔ فاروق کا رشتہ تمہارے لیے۔ رابعہ نے دانت پیسے۔ ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ اس کی اوقات ہے مجھ سے شادی کے خواب دیکھے؟ شکل نہیں دیکھی تو آئینہ دکھا دو۔ وہ اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ انگوٹھی عبید کے ہاتھوں پہن کر شادی کے خواب اسے دکھاتی رہی ہو؟ رابعہ پھٹ پڑی۔ وہ ہنسی، وہ مذاق، خواہ مخواہ کی بے تکلفی۔ تمہاری خاطر تھوڑا ہنس بول لیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے۔ وہ رابعہ کی باتوں پر چڑ گئی۔ اس نے تو یہی مطلب لیا ہے، ہمارے گھر میں تو فساد ہو رہا ہے۔ ہائے، پھپھو کی تو حالت دیکھنے والی ہوگی۔ ثانیہ نے مزہ لیا۔ وہ اب بھی بات کی سنگینی کو نہیں سمجھی تھی۔ تم مزے لیتی رہنا، اگر فرحہ نے ماں کو بنا لیا تو؟ رابعہ کو غصہ آ گیا۔ پھپھو خودکشی کر لیں گی مگر ثانیہ کا رشتہ لے کر نہیں آئیں گی، لکھ کر رکھ لو۔ ثانیہ نے چوٹی کو ہاتھ میں لیا، تیل لگے بالوں کی گھندی چوٹی۔ اس حالت میں فروخ دیکھ لے تو ویسے ہی انکار کر دے۔ پھر یاد آیا وہ اس کا کزن ہے اور بچپن سے اسے ہر حلیے میں دیکھتا آ رہا ہے۔ فروخ سے بات کر لو، اسے باز رہنے کو کہو، یہ نہ ہو کسی مشکل میں پڑ جاؤ، اور امی کو فوراً عبید کے بارے میں سب کچھ بتا دو، باقی وہ سنبھال لیں گی۔ دوسری طرف رابعہ کہہ رہی تھی، سنبھال ہی نہ لیں۔ ثانیہ بڑبڑائی۔ اسے ماں کی صلاحیت پر 1% بھی یقین نہ تھا۔ رابعہ کو تسلی دے کر کال کاٹ دی۔ دل میں خیال سا آیا، عبید کو بتاؤں تمہارا رقیب پیدا ہو گیا ہے؟ پھر خود ہی ارادہ بدل دیا۔ ابھی عبید پریشان تھا، وہ اسے مزید بے سکون نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس فروخ کے بچے سے خود ہی نپٹ لوں گی۔ یار میری جرابیں نہیں مل رہی۔ گلے میں ٹائی لٹکائے عبید باہر آیا تو بے تحاشا جھنجھلایا ہوا تھا۔ مجھے انڈے نہیں مل رہے۔ فیصل نے سارا کچن چھان مارا، رات ہی تو لایا تھا، اب غائب۔ میں اپنی جرابوں کا پوچھ رہا ہوں، میں اپنے انڈوں کا۔ جرابوں پر وہ آ ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کے پیروں میں موجود تھیں۔ تم نے کب سے انڈے دینا شروع کر دیے؟ جب سے تو کڑک ہوا ہے، فیصل نے برجاس سا بولا۔ دفعہ دور۔ عبید کو ایسا گھٹیا مذاق پسند نہیں آیا تو ٹائی کس کے لونج کے صوفے پر آئے بیٹھا، کیونکہ سامنے رکھا اس کا موبائل بج رہا تھا۔ تڑ تڑ تڑ۔ کچھ تو عجیب ہوا تھا۔ وہ جتنی جلدی بیٹھا تھا اس سے زیادہ کرنٹ کھا کر اٹھا، مگر انہونی ہو چکی تھی۔ سارے انڈے شاپر اور باہر ملیامت، اور جو اس پر بیٹھا تھا، فیصل! وہ حلق کے بل چلایا۔ کیا ہوا؟ فیصل گھبرا کر بھاگا۔ تمہارے انڈے مل گئے ہیں، اس سے غصہ ضبط کرتے تحمل سے بتایا۔ کہاں؟ فیصل نے حیرت سے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ یہاں۔ عبید پلٹا۔ اس کی پینٹ کا حشر دیکھ کر فیصل ہکا بکا رہ گیا۔ یار میں نے تو مذاق کیا تھا، تو سیریس ہی ہو گیا۔ ہنس ہنس کر ثانیہ کا چہرہ لال ہو گیا۔ عبید نے ناراضی سے ڈانٹا، اب تم بھی میرا مذاق اڑاؤ گی؟ مذاق نہیں اڑا رہی، تم نے بات ہی ایسی سنائی ہے۔ تمہاری خاطر مجھے کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ فیصل انتہائی لاپرواہ اور پوہڑ انسان ہے۔ میں جتنا مرضی لڑوں یا برا مان جاؤں، بس اپنی من مرضی کرتا ہے۔ کبھی میری شرٹ پہن جاتا ہے تو کبھی جرابیں، اور کئی کئی دن نہیں اتارتا۔ عبید تمیز، تہذیب اور طریقے سلیقے سے رہنے کا عادی تھا۔ فیصل کے ساتھ رہنا کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ راہ عشق میں نہ جانے کیا کیا امتحان آئیں گے، تم ابھی سے گھبرا گئے؟ ثانیہ نے تفاخر سے شیمپو زدہ بالوں کو جھٹکا دیا۔ وہ ابھی نہائی تھی، تبھی دھوپ کے لیے چھت پر آ گئی۔ ساتھ والی چھت سنسان تھی اور دیکھ کر لگتا تھا کئی دنوں سے صفائی بھی نہیں ہوئی۔ تبھی عبید کی کال آ گئی اور اب وہ اپنے دکھڑے رو رہا تھا۔ گھبرایا تو نہیں ہوں، تم سناؤ، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے، یہاں کیا ہونا ہے؟ تسلی سے بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں کہ کب بیٹا حالات سے گھبرا کر گھر آئے اور ان سے معافی مانگے۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ کروں گا؟ عبید سنجیدہ ہو گیا۔ جب تھک گئے تو یہی کرو گے۔ تم میرے ساتھ کھڑی رہو، میں نہیں تھکوں گا۔ میں تو خود تمہارے سہارے کھڑی ہوں عبید، اور تم دیکھنا بہت جلد وہ دن بھی آئے گا
جب تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑ جائے گا تم آفیشلی میری کہلاؤ گی۔ عبید نے پورے یقین سے کہا تو ثانیہ نے بے اختیار انشاءاللہ کہا۔ تبھی اس نے اوپر آتی ارم کو دیکھا، وہ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنے آئی تھی۔ ثانیہ نے خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ ارم نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ ثانیہ خود ہی منڈیر کے پاس آ گئی۔ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے ارم؟ ٹھیک ہے، وہ مختصراً کہہ کر مٹی کی کنالی دھونے لگی۔ ثانیہ کو وہ خاموش اور اداس لگی۔ عبید نہیں آیا ابھی تک؟ نہ جانے کیوں ثانیہ کے منہ سے پھسلا۔ ارم نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ میرا مطلب ہے، ثانیہ تھوڑا شرمندہ ہو گئی۔ ارم نے کنالی کو پاٹی سے بھرا اور سیدھی ہوئی۔ آئے گا، تمہاری خاطر نہیں، ہماری خاطر، اپنے گھر والوں کے لیے آئے گا۔ آئے گا تو اسی کی خاطر جس کی خاطر اس نے گھر چھوڑا ہے۔ ثانیہ نے طاق کا نشانہ لیا۔ ارم کا رنگ پھک ہو گیا۔ وہ کتنا بھی نظر انداز کرتی سچائی تو یہی تھی۔ تم میرے اور عبید کے رشتے کو تسلیم کر لو۔ ثانیہ کو شاید ارم پر ترس آ گیا۔ ہماری دوستی بھی قائم رہے گی اور عبید کا دل بھی خراب نہیں ہوگا۔ عبید کا جتنا دل تم نے خراب کرنا تھا کر لیا۔ تم نے تو بنیاد ہی جھوٹ پر رکھ دی ہے ثانیہ۔ لیکن بہت جلد وہ تمہاری اصلیت جان لے گا، کیونکہ جس رشتے میں خلوص نہ ہو وہ پھیکا اور بے رنگ ہوتا ہے۔ ارم کو دکھ تھا، ثانیہ نے کتنی آسانی سے جھوٹ بولا اور عبید نے یقین بھی کر لیا۔ اپنے رشتے میں کیسے رنگ بھرنا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم بتاؤ، بھائی سے ملنے کو دل چاہتا ہے تو میں بلا دیتی ہوں، کیونکہ آج کل وہ ثانیہ کے سوا کسی کو بھی نہیں سنتا۔ مجھے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، ارم نے سلگتے لہجے میں کہا اور تیزی سے نیچے اتر گئی۔ تم کیا جانو سچے پیار کی طاقت کیا ہوتی ہے، ثانیہ نے مزید چڑھایا۔ کیا ہوا؟ ارم کا چہرہ اس کے اندرونی جذبات کا عکاس تھا، غصہ، بے بسی، آنکھ کے کنارے مچلتا پانی۔ کتاب پڑھتی آسیہ ایک نظر ڈالتے ہی چونکی۔ امی، ابو سے کہیں عبید کو ڈھونڈیں، کسی دوست کی طرف ہی گیا ہوگا، شہر تو نہیں چھوڑا ہوگا۔ ان کی طبیعت ابھی بہتر نہیں ہوئی بیٹا، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ ارم اوپر گئی تھی، یقیناً ثانیہ کے ساتھ ٹاکرا ہوا تھا۔ وہ ثانیہ کے ساتھ رابطے میں ہے، ہمیں ایک کال نہیں کر سکتا۔ ارم سچ میں رو پڑی۔ آسیہ نے کتاب رکھی اور آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلایا، مگر کچھ کہا نہیں۔ گھنے بادل برس جائیں تو مطلع صاف ہو جاتا ہے۔ وہ بھی چاہتی تھیں ارم کے اندر کا غبار دھل جائے اور خود وہ۔ ان کی آنکھوں میں دھند گھنی ہونے لگی جس میں رستہ سجائی ہی نہ دیتا۔ ثانیہ کے لیے ہاں نہ کرتی تو بیٹا بکھر جاتا، ہاں کرتی تو گھر کا شراسہ بکھرتا۔ یا اللہ مدد! بیٹی کا سر کندھے سے لگاتے انہوں نے دعا مانگی۔ نانی صدقے نانی واری! دادی نے اپنے پوپلے منہ سے فروخ کا منہ چھوم لیا۔ فروخ نے فخر سے ماں کو دیکھا۔ آصفہ تملا کر بیٹھی رہ گئیں، ورنہ اب تک کٹوائی لیے پڑی تھیں۔ ان کی بھوک ہڑتال جاری تھی۔ رابعہ کی شکل نہ دیکھتی، اس کے ہاتھ سے کچھ کھانے کو نہ دیتی۔ سمجھانے کی ہر کوشش ناکام ہوئی تو سہیل دادی کو اٹھا لایا، اور ان کے تو من کی مراد پوری ہوئی تھی۔ خوشی سے نہال نہ ہوتی تو کیا کرتی۔ فروخ بھاگ کر ان کے لیے دودھ جلیبی بھی لے آیا۔ مجھے لگا میری ماں میرا ساتھ دے گی، مگر اس نے تو دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا ہے۔ کون سے دشمن؟ پگلی نہ ہو تو چل اٹھ کچھ کھا لے، دادی نے پکارا، ساتھ ہی رابعہ کو آوازیں دیں۔ زہر نہ کھا لوں؟ زہر کھائیں تمہارے دشمن؟ دشمن کیوں کھانے لگے، وہ تو میرے سینے پر مونگ ڈلیں گے۔ کیا دشمن لگا رکھی ہے، بھابھی اور بھائی ہیں، دادی نے ٹوکا۔ رہنے دو اماں، جس بھابھی کو ساری زندگی چوتے کی نوک پر رکھا اسی کی بیٹی کو میرے سامنے لا کھڑا کیا اس کمبخت نے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے فروخ کو دیکھا جو تسلی سے بیٹھا جلیبیاں کھا رہا تھا۔ جانتا تھا نانی سب سنبھال لیں گی۔ آج سامنے کھڑا کیا ہے، شادی ہوگی تو یہی فروخ پاؤں دھو دھو کے پیے گا، دادی نے پکارا۔ تبھی ربیہ پیالہ بھر دودھ جلیبی لے آئی۔ اماں، اس سے کہو میری نظروں سے دور رہے۔ خبردار آصفہ، جو میری پوتی سے اس طرح بات کی تو۔ دادی کو تاؤ آ گیا، کچھ بھی ہو پوتی تو بہت پیاری تھی۔ آصفہ رونے بیٹھ گئیں۔ رابعہ نے پیالہ میز پر رکھا اور کمرے میں آ گئی۔ موبائل اٹھا کر دیکھا، بیلنس ختم تھا۔ وہ چڑ گئی، گھر سے کال آ جاتی تو ماں کو بتاتی یہاں کیا چل رہا ہے، مگر نہیں، رابعہ کے موبائل میں بیلنس نہ ہو تو کوئی کال کر کے خیریت بھی نہیں پوچھتا تھا۔ نہ جانے اندر کھاتے چل کیا رہا تھا۔
اس سے سنگن لینے کی کوشش کی مگر کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا اور بند کمرے میں نہ جانے کیا کیا فیصلے ہو رہے تھے۔ آفس سے نکلا ہی تھا کہ وسیم کی کال آ گئی۔ سلام دعا کے بعد اس نے فوراً ہی پوچھا، انکل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ انہیں کیا ہوا؟ عبید نے تعجب سے پوچھا تو وسیم متحیر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ تم گھر پر نہیں ہو؟ عبید کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً سنبھل گیا۔ میں آفس کے کام سے شہر سے باہر آیا ہوں۔ وسیم نے مختصراً تفصیل بتائی۔ عبید کو لگا اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ نہ جانے کیا کہہ کر کال کاٹ دی تو وسیم کو خیال آیا وہ شہر سے باہر ہے تو کیا گھر والوں کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی پریشانی کے خیال سے اس کو بتایا نہ گیا ہو۔ بہت دیر خود کو روکنے سوچنے کے باوجود وسیم نے بے اختیار ارم کا نمبر ملا لیا۔ ہیلو؟ وسیم نے آنکھیں بند کر کے اس کی آواز کو اپنے اندر جذب کیا تو من آنگن میں کلیاں ہی کلیاں کھلنے لگی۔ ہیلو کون؟ دوسری طرف اس کا نمبر بھی سیو نہیں تھا۔ اسے ٹھنڈی سانس بھری۔ ہیلو کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ آواز میں جھنجھلاہٹ در آئی۔ ہو سکتا ہے تمہیں میری آواز پسند نہ آئے لیکن میں نے صرف انکل کی خیریت پوچھنے کو کال کی ہے۔ اس سے قصداً بیگانگی کی چادر اوڑھی۔ وہ اب ٹھیک ہیں، ارم نے مدھم لہجے میں بتایا۔ اللہ کا شکر ہے، ابھی عبید سے بات ہوئی تو؟ آپ کی عبید سے بات ہوئی؟ ارم نے بے تابانہ بات قطع کی تو وسیم متحیر رہ گیا۔ آپ لوگوں کی عبید سے بات نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ لفظ گم ہو گئے۔ بے بسی سے آنکھیں نم ہو گئیں۔ اب بھائی کی خبر غیروں سے ملے گی۔ میرے خیال میں آپ لوگوں نے انکل کی بیماری کا نہیں بتایا۔ جی آئی ایم سوری لیکن میں نے بتا دیا۔ وسیم شرمندہ ہوا۔ کوئی بات نہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا، میں کسی کو کہہ۔ بہت شکریہ۔ وہ بات پوری نہیں سنتی تھی۔ سوال کرتا تو جواب میں سوال ہی کرتی اور کال کاٹتی۔ کس پتھر سے سر پھوڑ رہے ہو وسیم؟ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ارم کس کی کال تھی؟ وہ ستون کے ساتھ لگی موبائل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ ہلکی مسکراہٹ لبوں کے گوشوں میں مچل رہی تھی۔ وسیم بھائی کی۔ آسیہ چونکی۔ وسیم کی کال پر ایک کیسی غیر محسوس سی خوشی تھی۔ اس کی عبید سے بات ہوئی ہے، عبید کو پتہ چل گیا ہے۔ اب دیکھنا ابو کی بیماری کا سن کر وہ رک ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تھی اس کی مسکراہٹ کی وجہ۔ باہر نکلتے توفیق کے لبوں پر مسمخل سی مسکراہٹ جاگی۔ ہاں اب ان کا بیٹا ان کی بیماری کی خبر سن کر کہاں رکے گا؟ آ گیا تو جانے نہیں دوں گا۔ انہوں نے پکا ارادہ باندھ لیا۔ عبید کی بائک گلی کا موڑ مڑی تھی جب اس نے باپ کو دیکھا۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے مخالف سمت میں جا رہے تھے۔ اس نے اطمینان بھری سانس کھینچی۔ وہ ٹھیک تھے۔ وسیم کی کال سنتے ہی وہ اڑتا ہوا پہنچا تھا۔ وہ کیسے گرے ہوں گے؟ گرتے ہوئے اسے پکارا ہوگا۔ امی کی کیا حالت ہوگی؟ ارم کا کیا حشر ہوا ہوگا؟ چڑیا جتنا تو دل ہے اس کا۔ بائک عین گھر کے سامنے رک گئی۔ وہ متسبسب سا بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ جائے یا نہ جائے؟ دستک دے یا پلٹ جائے؟ دل ہمک رہا تھا۔ انا راستہ روکے کھڑی تھی۔ پھر راستہ کھل گیا مگر اس کے گھر کا نہیں، ساتھ والا دروازہ کھلا اور ثانیہ نے باہر جھانکا۔ عبید کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ خوشی سے بھر کر غالب احساس تھا کہ کل تک دعوے کرنے والا آج واپس بھی لوٹ آیا تھا۔ عبید اسے دیکھ کر قریب چلا آیا۔ عبید تم نے بتایا نہیں ابو کی طبیعت خراب ہے؟ ثانیہ ایک لمحے کو لاجواب ہوئی پھر راستہ دے دیا۔ اندر آ جاؤ۔ عبید متسبسب سا اندر چلا آیا۔ ثانیہ نے دروازہ بند کیا اور مڑ کر عبید کو دیکھ کر دلکشی سے مسکرائی۔ کتنے دنوں بعد تمہیں دیکھا ہے؟ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ ثانیہ کے ہونٹوں کی دلکشی ماند پڑ گئی۔ مجھے لگا تمہیں ارم نے بتا دیا ہوگا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھ سے ناراض ہے۔ وہ اپنے ابو کی خاطر اسے کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ عبید تمہارا نمبر بند تھا۔ جب تک رابطہ ہوا انکل ٹھیک ہو کر گھر آ گئے تھے۔ معمولی سا بی پی ہائی تھا اور سب سے بڑی بات میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آخری جملہ کہتے اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ کوئی سیریس بات ہوتی تو گھر والے تمہیں بتاتے نا۔ یہ بہترین موقع تھا تمہیں واپس بلانے کا۔ اس نے پلکیں جھپکتے چہرہ جھکا لیا تو عبید کو احساس ہوا۔ سوری یار۔ عبید نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر سکتے ہو۔ وہ اداس ہو گئی اور عبید بے چین۔ نہیں کر سکتا، بس ابو کو گلی میں دیکھا تو جذباتی ہو گیا۔ ان سے ملے؟ ثانیہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ عبید نے نفی میں گردن ہلا دی۔ چہرے پر ملال رقم تھا۔
تمہیں میری خاطر ان سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے عبید، جاؤ گھر چلے جاؤ۔ ثانیہ نے آہستگی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ ناراض ہو؟ نہیں۔ اسے سر اٹھا کر عبید کو دیکھا۔ تم سے خفا ہو کر کہاں جاؤں گی؟ ثانیہ نے معصومیت سے کہا تو عبید کو ٹوٹ کر پیار آیا۔ ناراض ہو کر اور بھی پیاری لگتی ہو، بس رہنے دو۔ وہ شرما گئی۔ تم نے رنگ کیوں اتار دی؟ وہ بس یوں ہی اوپر آئی تھی، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے۔ ثانیہ کے گھر میں بھی جھانک لیا اور وہ جھانکنا مہنگا پڑ گیا۔ وہ کئی لمحے بت بنی سامنے کا منظر دیکھتی رہی، منظر جو جاندار تھا، بھرپور تھا، اس میں رنگ تھے۔ اپنے رشتے میں رنگ کیسے بھرنا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ نہ جانے کیوں سارا منظر دھندلا ہونے لگا۔ وہ ابھی ابھی عبید کی پسند کا کھانا بنا کر آئی تھی، دل کہتا تھا وہ آج آئے گا، مگر دل نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ساتھ والے گھر میں آئے گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کیا جواب دوں؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کب ٹھیک ہوگا؟ میں خود کو مجرم محسوس کرتی ہوں۔ ہرگز نہیں، اس سارے قصے میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کا مجرم اگر کوئی ہے تو میں ہوں ثانیہ۔ اس کے پاس ثانیہ کو دینے کے لیے خوبصورت لفظ تھے۔ اس کی آنکھیں بولتی تو لہجہ مہکتا تھا۔ ثانیہ پھولوں کی طرح کھلتی گئی۔ ارم کا دل ہنسا رسیدہ پتا ہو گیا جو نت نئے ہتھیوں سے لرز رہا تھا۔ پھر وہ منظر خالی ہو گیا۔ وہ بیت چلا گیا تھا۔ سرشاری سے ثانیہ دروازہ بند کر کے پلٹی تو نادرا کو دیکھ کر گڑبڑا گئی۔ نادرا کا منہ کھلا اور چہرے پر بے یقینی ہی بے یقینی تھی، مطلب وہ بہت کچھ سن چکی تھی۔ اماں آپ تو سو رہی تھیں۔ سوئی تھی، مر تو نہیں گئی تھی؟ نادرا چیل کی طرح جھپٹی۔ پرائے لڑکوں کو بلا کر ملاقاتیں، بے شرم بدذات، کم بخت، تیرا باپ یہ منظر دیکھ لیتا تو؟ ہرم گہری سانس لے کر پیچھے ہٹ گئی۔ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے ابو کی خیریت پوچھ۔ کیوں؟ اس کی ماں اور بہن مر گئی ہے جو تجھ سے پوچھ رہا ہے؟ ماں کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میرے ساتھ آئیں، سب بتاتی ہوں۔ وہ ماں کو کھینچ کر اندر لے گئی۔ شکر ہے دادی موجود نہ تھیں۔ ارم کا رونا برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ آسیہ کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ بامشکل چند گھونٹ پانی کے لے کر اسے متورم نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ عبید آیا تھا امی۔ عبید آیا تھا؟ کہاں؟ کہاں ہے وہ؟ آسیہ بے تابانہ اٹھی۔ ماں کا دل تڑپ گیا۔ ارم نے انہیں ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ہم سے ملنے نہیں آیا تھا۔ کیا مطلب؟ کہاں آیا تھا؟ پہیلیاں کیوں بھجوا رہی ہو؟ آسیہ چڑ گئی۔ امی، ابو کی بیماری کا سن کر بھی وہ ہم سے نہیں ثانیہ سے ملنے آیا تھا۔ ارم پھٹ پڑی۔ آسیہ ششدر رہ گئیں۔ ششدر تو نادرا بھی رہ گئی تھیں جب ثانیہ نے ہر بات کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ارم کے بہانے عبید سے ملنے جاتی تھی؟ ماں مر گئی تھی جو خود اپنے لیے بر ڈھونڈنے کھڑی ہو گئی؟ ماں، مجھ سے یہ جاہلو جیسی باتیں نہ کریں۔ ثانیہ بدحلحاظ ہوئی۔ کوئی فلرٹ نہیں کر رہا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کواڑوں کے پیچھے چھپ چھپ کر ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی طرح رشتہ بھیجے۔ کیسے بھیجے؟ ان ماں بیٹی نے میرے خلاف محاذ بنا لیا ہے۔ وہ تڑک کر بولی۔ تو اب کیا ہوگا؟ تمہاری پھپھو نے تو میرے سر پر جوتے برسانے ہیں۔ اماں؟ ثانیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، کیا عبید ویسا نہیں جیسا دماد آپ چاہتی ہیں؟ ایک لمحے کو نادرا چپ ہو گئیں، پھر ان کی آنکھیں چمکی۔ ہاں، وہ ایسا ہی ہے۔ وہ رشتہ لائے تو آپ میرا ساتھ دیں گی نا؟ ثانیہ نے بہت امید سے ماں کے ہاتھ پکڑے۔ دل و جان سے، ایسا رشتہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ وہ آئیں تو صحیح، میں فٹ سے رشتہ کر دوں گی، میری کوئی بیٹی تو سخی ہو۔ نادرا کے دل کی حسرت جاگی۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، بس ہمیں تھوڑا سا وقت دیں۔ ثانیہ مسکرائی، مسکراہٹ جو پھولوں کی طرح کھلتی اور انہی کی طرح مرجھا جاتی ہے۔ اندر کی تپش جسم اور جان کو جلانے لگی تھی تو بخار بن کر سامنے آئی۔ وہ کب سے تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی، دعا بھی کھا لی مگر بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی جلتی پریشانی پر مہربان ہاتھ آ رکا۔ میری بہادر بیٹی اتنی جلدی ہار مان گئی، یہی تو زندگی ہے۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلا۔ کبھی کبھار دکھ وہاں سے وار کرتے ہیں جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کوئی بہت خیال کرنے والا بہت تکلیف دے جاتا ہے، مگر اس طرح ہاتھ پیر تو نہیں چھوڑتے بچے۔ ان کی آواز سوکھے دھانوں پر پانی جیسی تھی، سکون دیتی، بہلاتی، مگر وہ بہل نہیں رہی تھی۔ عبید کو آنا چاہیے تھا۔ اس کا ذہن اسی ایک نقطے پر مرکوز ہو گیا تھا۔
آپ نہیں جانتے ابو، ہم بہن اور بیٹیوں کی طاقت ہمارا باپ اور بھائی ہوتے ہیں۔ باپ کا ہاتھ سر پر ہو اور بھائی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو، ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور میرا بھائی، اس سے ہچکی روکی۔ توفیق نے اس کے آنسو ہتھیلیوں میں سمیٹ لیے۔ وہ مجھے دو کوڑی کا کر گیا۔ وہ نالائق ہے، مگر تم تو میری پیاری بیٹی ہو۔ خبردار جو اس طرح دوبارہ بیمار ہوئی۔ تم تو ہماری چڑیا ہو، ہنستی گاتی ہی اچھی لگتی ہو۔ باپ بیٹی کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو کچھ کھا لے۔ آسیہ سینڈوچز لے کر آ گئی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، توفیق صاحب نے خوشگوار انداز میں کہا تو ارم بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جانتی تھی وہ خود کو چھپا کر اسے بہلا رہے ہیں، ورنہ بات اتنی بھی معمولی نہ تھی۔ جب سے دادی پھپھو کے گھر سے واپس آئی تھیں عجب ہی ترنگ میں تھیں، کبھی گنگناتی، کبھی مسکراتی، اور تو اور محلے سے غریب عورت کو بلا کر سارے صحن کی دھلائی بھی کروا دی۔ دادی کے تخت پر چادر بھی نہیں تھی جو عام طور پر ایتین پر ہی بچھائی جاتی تھی۔ ثانیہ نے صاف ستھرے صحن کو دیکھا، کیاری سے اٹھتی گیلی مٹی کی خوشبو کو محسوس کیا، پھر مشکوک نظروں سے کھچڑی کھاتی دادی کو دیکھا۔ سچ سچ بتائیں دادی، کون سی کھچڑی پکا کر لائی ہیں؟ جو بھی پکاؤں گی تجھے ہی کھلاؤں گی۔ دادی نے پیار سے سبز ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بالوں کی اونچی سی پونی بنائے سبھی چہرے والی ثانیہ کو دیکھا۔ میں نہیں کھاتی کھچڑی وچڑی۔ ثانیہ نے ناک چڑھائی۔ نا شکری نہیں کرتے۔ شکر کس بات کا کروں؟ سفید پوش گھر میں پیدا کیا جہاں جوڑ توڑ ہی ختم نہیں ہوتے، جہاں شادی کرنا چاہتی ہوں وہاں بھی سو رکاوٹیں۔ ثانیہ کے اپنے ہی شکوے تھے۔ اس سے قبل کہ دادی اسے ٹوکیں، شبیر بہت سے شاپر لیے آ گئے۔ یہ لو پکڑو، میری تو انگلیاں رہ گئی ہیں۔ ابا، کیا مہینے کا سودا لے آئے ہیں؟ ثانیہ نے شاپر پکڑ کر تخت پر رکھے۔ میں نے کہا تھا چھوٹا گوشت لانا۔ دادی نے کہا، لایا ہوں اماں۔ ابا، اتنا کچھ؟ کوئی مہمان آ رہا ہے؟ شاپر کھول کھول کر دیکھتی ثانیہ چونکی۔ آپا آ رہی ہیں۔ شبیر ماں کو دیکھ کر مسکرائے۔ کون سا پہلی بار آ رہی ہیں؟ ثانیہ کے منہ سے پھسلا۔ ہاتھ میں لذیذہ کھیر کا ڈبہ تھا، مطلب کھیر بھی بنے گی۔ عزت کیا کر، تیری پھپھی ہے۔ دادی نے نرمی سے ٹوکا۔ اور کتنی عزت کروں؟ وہ بے دلی سے سامان اٹھانے لگی تو شبیر نے ڈانٹ دیا۔ خبردار جو فالتو بات منہ سے نکالی۔ آپا آ رہی ہیں، اچھا سا کھانا ماں کے ساتھ بنوا لو۔ سہیل اور رابعہ نے بھی آنا ہے، مگر کام کرتے تو ان ماں بیٹی کو موت پڑتی ہے۔ اچھا چپ، ہر وقت سختی نہ کیا کر، بنا لے گی کھانا۔ اب سارا ٹبر پتہ نہیں کیوں اٹھ کر آ رہا ہے۔ ثانیہ منہ میں بڑبڑاتی کچن میں چلی گئی۔ گھر کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ شبیر نے صاف ستھرے صحن پر نگاہ دوڑائی۔ نہ جانے کتنے مہینوں بعد دھلائی نصیب ہوئی تھی۔ دادی آہ بھر کے رہ گئیں۔ کہتی بھی تو کیا، اب تو عادت سی ہو گئی تھی۔ ثانیہ نے سامان ماں کے حوالے کیا اور نادرا کا پارا ہائی ہو گیا۔ اتنا بولنے کا کیا فائدہ ہے، جب پکانا ہی ہے پتہ تو ہے۔ ابا کی پھپھو سے محبت ہی نرالی ہے، اب پیسے نہیں دیے تو یوں راضی کریں گے۔ ان کی محبتوں کی تو کہانیاں ہی عجیب ہیں۔ ایک دفعہ کوکر پھٹ گیا، اللہ نے مجھے بال بال بچا لیا، مگر شوربے نے میرے ہاتھ اور منہ جلا دیا۔ تمہارے باپ فون کر کے کہہ رہا ہے، آپا کوکر پھٹ گیا ہے، رات کا کھانا ہماری طرف آ کر کھا لیں۔ ثانیہ کو ہنسی آ گئی۔ سچ میں اماں؟ تمہیں ہنسی آ رہی ہے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ سچ میں جل مر جاتی۔ ان بھائی بہن کی محبت میرے لیے ہمیشہ امتحان ہی بنی رہی۔ شاید اسی لیے مجھے ارم اور عبید کی محبت سے ڈر لگتا ہے۔ تبھی اس کے موبائل پر فروخ کا میسج آ گیا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیوں، تم میرا رشتہ لے کر آ رہے ہو؟ یہ سراسر طنز تھا۔ اوف، اتنی بے چینی۔ آگے ہنستے لڈیاں ڈالتے ایموجی تھے۔ اس سے فٹے منہ کا ایموجی بھیجتے سوچا، آؤ تو صحیح، منہ کی کھاؤ گے؟ کون ہے؟ نادرا نے اسے موبائل پر مصروف دیکھا تو چڑ گئی۔ کوئی نہیں، فروخ ہے، پوچھ رہا ہے کیا پک رہا ہے۔ اسے لاپرواہی سے بتایا۔ رابعہ نے بتایا تھا کہ فروخ نے گھر میں رشتے کی بات کی ہے، مگر اس سے ماں سے ذکر نہیں کیا تھا۔ اسے عبید کے بارے میں بتانا تھا، بتا دیا۔ باقی رہا فروخ تو اسے پھپھو نے خود ہی قابو میں کر لینا تھا۔ ابھی تو دماغ پک رہا ہے، کلیجہ جل رہا ہے، بھوکے ندیدے لوگ، جب بھی کچھ اچھا کھانے کو دل چاہے یہاں آ مرتے ہیں۔ ثانیہ ایک دم چونکی، ہلکی چھٹی حصے گویا سیٹی بجائی۔ وہ ابھی آتی ہوں کہہ کر کمرے میں آ گئی۔ رابعہ کا نمبر ملایا تو اسی پر برس پڑی۔ بیلنس ختم ہو جائے تو تم لوگ کال ہی نہیں کرتے۔ اچھا بابا، اب کر لی نا، تم بتاؤ کیا چل رہا ہے؟
مجھے کیا پتا، بند کمرے میں صلاح مشورے ہوئے ہیں، اب خاموشی ہے۔ لگتا ہے بات ٹھپ ہو گئی تبھی سکون ہے۔ اتنی جلدی کوئی ہنگامہ تو ہوتا۔ ثانیہ نے منہ بنا لیا۔ بہت تقریبانہ سوچ ہے تمہاری۔ رابعہ چڑ گئی۔ پھر تم لوگ کس خوشی میں آ رہے ہو؟ ہم آ رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ رابعہ متحیر رہ گئی۔ بی بی اپنے حجرے میں سے نکل کر باہر کی خبر لو، ابا تو یہاں گویا بارات کا کھانا پکوا رہے ہیں۔ ثانیہ نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ رابعہ نے حیرت سے سوچا، پھر کچھ سوچ کر پھپھو کے کمرے میں آ گئی۔ پہلی نظر ہی سامنے رکھی مٹھائی کی ٹوکری پر گئی۔ فاروق ماں کے پاس بیٹھا تھا اور وہ برس رہی تھی۔ 2 کلو کہا تھا، ٹوکری کیوں اٹھا لائے ہو؟ کوئی پاس ہونے کی مٹھائی نہیں جا رہی، میری منگنی کی مٹھائی ہے۔ وہ فاروق تھا، اپنی منمانی کرنے والا۔ منگنی؟ رابعہ ٹھٹکی۔ وہ تمہاری دفعہ کتنی مٹھائی لے کر گئی تھی؟ آسماں نے رابعہ سے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ آپ تو لے کر ہی نہیں گئی تھی، ابا نے منگوائی تھی۔ ہاں تو ایک ہی بات ہے۔ آسفا سٹپٹا گئی۔ اماں انگوٹھی لے لی؟ بڑی کمائیاں میرے ہاتھ پر رکھتا ہے جو میں انگوٹھی بنواؤں؟ تیری تنخواہ میں تو تیری اپنے ٹیشن ہی پورے نہیں ہوتے۔ اماں کیا بات کرتی ہیں، انگوٹھی کے بغیر منگنی کیسے ہوگی؟ دونوں کی چرا جاری تھی اور رابعہ ہکا بکا۔ حدیث ہے انگوٹھی کے بغیر منگنی نہیں ہوگی۔ کس کی منگنی؟ رابعہ سے رہا نہ گیا تو بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ تم بہنوں کی سازشیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ سوال گندم تو جواب چنا آیا۔ اب وہاں جا کر ایسی باتیں نہ شروع کر دینا۔ فاروق نے فوراً ٹوکا، ساتھ ہی پھر آسفا نے دھمکا جھاڑ دیا۔ ہونے والے سسرال کی اتنی فکر؟ ہونے والی سسرال؟ رابعہ کا دل ڈوبنے لگا۔ آپا تیار ہو جائیں، ثانیہ کے لیے میرا رشتہ لے کر جانا ہے۔ فاروق نے مسرت سے بتایا اور رابعہ کا دل سچ میں ڈوب گیا۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو رشتہ بھی نہیں گیا، آپ منگنی کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں رشتہ لے کے جاؤں گی تو میرا بھائی انکار تھوڑی کرے گا۔ آسما نے گردن اکڑائی۔ اور انکار کرنا ہوتا تو ماں بیٹی مل کر میرے بیٹے کو اس طرح قابو کرتی؟ یا اللہ، بند کمرے میں یہ سب ہوتا رہا اور میں بے خبر ہی رہی۔ پھپھو ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا ثانیہ اس رشتے کے لیے مانے گی۔ رابعہ بھکلا گئی۔ پھپھو کیسے مان گئی؟ کایا کیسے پلٹ گئی؟ دادی کون سی گیدڑ سونگھی سنگھا گئی تھیں؟ کیوں؟ میرے بیٹے میں کس چیز کی کمی ہے؟ خواہ مخواہ کے نخرے، جانا ہے تو تیار ہو جاؤ۔ آسفا نے تڑاہ کر کہا۔ میری پیاری آپا۔ فاروق اٹھ کر پاس آیا۔ سب کچھ ثانیہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں ورنہ اماں کو غصہ آ جائے گا۔ رابعہ نے تیار کیا ہونا تھا، اس کے تو ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ تبھی کمرے میں بھاگی تو باہر نکلتے سہیل سے ٹکرا گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ جلدی سے اپنا موبائل دیں۔ کہتے کہتے افراتفری میں خود ہی اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا فاروق کو اتنی بڑی غلط فہمی کیوں ہو گئی۔ اب ادھر سے انکار ہوگا تو پھپھو نے انہا کا مسئلہ بنا لینا ہے۔ وہ ساتھ ساتھ نمبر ملا رہی تھی۔ انکار کیوں ہوگا؟ اماں نے ماموں کو بتا تو دیا ہے۔ رابعہ نے تاخیر سے سر اٹھا کر سہیل کو دیکھا۔ ابا کو پتا ہے؟ ہاں، ان کی مرضی سے ہی رشتہ جا رہا ہے۔ رابعہ تاخیر سے جامد ہو گئی۔ دوسری طرف سے بیسی ٹون سنائی دے رہی تھی۔ خود آتی تو سچ کچ کر آتی، پر یہاں تو بالا ہی بالا سارے فیصلے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ سب کے درمیان بیٹھی آسفا ٹھسے سے بول رہی تھی۔ نادرا نے حیران ہو کر رابعہ کو دیکھا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب تو نشانہ ہی لگنا ہے۔ اس نے چپ سادھ لی۔ شبیر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ دادی نے قدرے چھڑ کر بیٹی کو دیکھا۔ آسفا کو منانے میں سارا کردار انہی کا تو تھا۔ فاروق سہیل جیسا بیبا بچہ نہیں ہے، ضد کرو گی تو ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر پچھتاؤ گی۔ اور جھگڑا کیا ہے؟ پہلے بھی تو ایک بھتیجی بس رہی ہے، وہ رابعہ جیسے بالکل نہیں ہے۔ آسفا نے دھائی دی۔ فاروق بھی سہیل جیسا نہیں ہے، اسے ثانیہ جیسی لڑکی ہی قابو کر سکتی ہے، جیسا اس کا مزاج ہے وہی لگام ڈال سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی لگامیں ڈالے گی۔ لو، تمہارے ہوتے یہ ممکن ہے؟ دادی ہنسی تو آسفا نے فخر سے گردن اکڑائی۔ یہ تو ہے، کوئی پرائی آئی بیٹے کو لے کر الگ ہو گئی تو کیا کرو گی؟ یہاں بھائی کے گھر کے ساتھ اور بھی تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ میں آج مر جاؤں تو تمہارے بھائی کے سوا اور کون سا رشتہ ہے تمہارا؟ تمہارے قریب رہتا ہے، تمہارے دکھ سکھ کا سانجھی ہے۔ دادی کی فہم فراست، اقوال زریں، ملکہ جذبات بن کے انہوں نے آسفا کو خوب بلیک میل کیا۔
آصفا کے ذہن نے بھی جوڑ توڑ کر لیا۔ ثانیہ کے لیے ڈالی گئی ساری کمیٹیاں، ان کی سلامی میں فروخت کے لیے موٹر سائیکل مانگ لوں گی۔ دوسری بیٹی بھی آ گئی تو نادرا کے شہرک پہ انگوٹھا آ جائے گا، چوں بھی نہیں کر سکے گی۔ رہی صحیح کسر، فروخت نے ان کے پیر پکڑ کر نکال دی۔ لو جی، بیٹا تو ابھی سے بے دام غلام بن رہا تھا، رہی ثانیہ تو اس کے قصبل وہ خود ہی نکال دیں گی۔ اماں بس ایک بار میری مان لیں، ساری عمر آپ کی مانوں گا۔ اترا فروخت ممنا رہا تھا۔ پکی بات ہے؟ قسم لے لیں۔ ٹھیک ہے، آصفا نے فیصلہ کر ہی لیا، پر وہ اس گھر میں اسی طرح رہے گی جس طرح رابعہ رہتی ہے۔ آپا سے بھی زیادہ خدمت کرے گی، مجھ سے لکھوا لیں۔ چلو، اب میری ماں میرے گھر آئی ہے تو میں انکار تھوڑی کر سکتی ہوں۔ دادی خوشی سے نہال ہو گئیں، دونوں بچوں کی خوشی پوری ہو رہی تھی، اور کیا چاہیے؟ ان کے خیال میں ثانیہ اور فرح ایک دوسرے کے عشق میں مرے جا رہے تھے۔ اسی وقت شبیر کو فون کر کے رائے لی گئی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، بیٹی کا بہت سر سے اتر رہا تھا۔ آج کے دور میں اچھے رشتے ملتے کہاں ہیں؟ پھر ثانیہ کی زبان درازی تو سارے خاندان میں مشہور ہے، مگر میں بہن ہوں، مجھے ہی اپنے بھائی کا بوجھ بانٹنا ہے۔ پھر خود تمہاری لڑکی بھی تو یہی چاہتی ہے، فروخت نے خود بتایا ہے کہ وہ دونوں… چلو قصہ ہی ختم۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ پھر اپنا مارے گا تو چھاؤں میں ہی ڈالے گا۔ اپنی زبان درازی کے ہاتھوں ثانیہ نے مار تو کھانی ہی تھی، اس بات کا انہیں بھی یقین تھا۔ تو بس قصہ تمام شد، ہنسی خوشی فون پر ہی رشتہ طے ہو گیا۔ باقی رہی نادرا، تو بے وقوف عورتوں سے مشورہ کون کرتا ہے؟ وہ ویسے ہی آصفا اور فروخت کے خلاف تھیں۔ کوئی بات نہیں، ثانیہ انگوٹھی پہنے گی تو ماں کو بھی پتہ چل جائے گا۔ ہر طرف تسلی ہی تسلی، اطمینان ہی اطمینان تھا۔ بس بھی کرو، وقت بدل گیا ہے، اب آج کل کے بچے ہم سے کہیں سیانے ہیں۔ دادی نے لبرل پن دکھاتے بیٹی کو خود پر قابو رکھنے کی تلقین آنکھوں ہی آنکھوں میں کی۔ ثانیہ آئی تو آصفا نے لپک کر پکڑا اور پہلو میں بٹھا لیا۔ اسے چسپس ہو کر رابعہ کو دیکھا، وہ شتر مرغ کی طرح گردن ریت میں دبائے بیٹھی تھی۔ باقی باتیں ہوتی رہیں گی، نیک کام میں دیر نہ کرو۔ سہیل نے جلدی سے گاڑی سے مٹھائی کی ٹوکری نکال کر میز پر رکھی۔ نادرا اور ثانیہ نے چوکنے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ آصفا نے اپنے بیگ سے لال دوپٹہ نکال کر ثانیہ کے سر پر ڈال دیا۔ نادرا نے بھکلا کر شبیر کو دیکھا، انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نادرا پیلی بھٹک ہو گئیں۔ وہ آپا یہ کیا کر رہی ہیں؟ فرح کا رشتہ کر رہی ہوں ثانیہ کے ساتھ، آپا نے لاپرواہی سے بتایا۔ اتنی اچانک؟ ہم نے تو کوئی مشورہ بھی نہیں کیا، وسیم بھی نہیں ہے۔ نادرا حواس باختہ ہو گئیں۔ ثانیہ ہلکا سا مسکرائی، اور اس کی مسکراہٹ سے رابعہ ڈر گئی۔ جنہوں نے مشورے کرنے تھے آپس میں کر لیے، آصفا نے جتایا۔ تم چپ کرو، میں اس کا باپ بیٹھا ہوں نا فیصلے کرنے کے لیے، شبیر نے غصے سے ٹوکا۔ آصفا نے پرس کھول کر اندر سے 5,000 کا نوٹ نکالنا چاہا، مگر ہمت نہ ہوئی۔ 2,000 نکال کر ثانیہ کی مٹھی میں دے دیے۔ لو بھائی، مبارک ہو۔ مبارک ہو آپا۔ دادی نے ثانیہ کی بلائیں لینی شروع کر دیں۔ ثانیہ نے ہاتھ کھولا اور اس پر رکھے 2,000 دیکھے۔ اتنی سستی تھی وہ؟ سہیل نے مٹھائی کی ٹوکری کھولی۔ رابعہ، سب کا منہ میٹھا کرواؤ۔ رابعہ کی اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی، وہ کبھی نادرا تو کبھی ثانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ آصفا نے لڈو اٹھا کر ثانیہ کے منہ میں ٹھونسنا چاہا۔ لو، منہ میٹھا کرو، من کی مراد پر آئی ہے۔ ثانیہ نے لب بھینچ لیے۔ لو بھائی، اب بہن بھائی کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا، اللہ حاسدوں کی نظر سے محفوظ رکھے۔ دادی خوشی خوشی گلاب جامن کھانے لگی۔ ارے بھائی، کھا بھی لو کہ من میں لڈو زیادہ پھوٹنے لگے ہیں۔ آصفا نے اپنی تہی مذاق کیا تھا۔ ثانیہ نے آہستگی سے ہاتھ پیچھے کیا۔ سوری پھپھو، مجھے لڈو پسند نہیں، اور یہ والے تو بالکل بھی نہیں۔ ثانیہ کی سر شفاف آواز سب کو چونکا گئی۔ شوگن کے لڈو میں کیوں بدشگونی کر رہی ہو؟ دادی نے ٹھوکا۔ کیسا شوگن؟ ابا، مجھے فروخت سے شادی نہیں کرنی۔ اس سے ہاتھ میں پکڑے روپے آصفا کی گود میں پھینک دیے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایسی جرأت، ایسی بے باکی، شبیر کا دماغ گھوم گیا۔ ابا، وہ مجھے پسند نہیں۔ ثانیہ نے دوپٹہ اتارا اور کھڑی ہو گئی، مگر آصفا نے دانت پیستے اس کا بازو دبوچا اور دوبارہ بٹھا لیا۔ وہ جو پسند ہے وہ بتا دو۔ پاگل فرح کو بناتی رہی، تحفے اس سے بٹورتی رہی، اب وہ پسند نہیں۔ وہ غم و غصے اور احساس شکست سے پاگل ہونے لگی۔ پھپھو، خواہ الزام مت لگائیں، میں نے فرح سے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ بات صاف اور واضح ہو گئی۔ پر
میں نے خود تجھ سے پوچھا تھا، دادی بھکلائیں۔ کب؟ اس دن جب انگوٹھی کی بات ہوئی۔ فاروق کا نام لے کر پوچھا تھا؟ دادی گمسم۔ نام تو نہیں لیا تھا، بس گمان تھا، خیال تھا، اور اپنے گمان پر یقین بھی تھا۔ تو اسے اتنی بڑی غلط فہمی کیوں ہو گئی؟ سہیل کو غصہ آنے لگا۔ اسی سے پوچھے۔ ہائے میں مر گئی، ایسی بے شرمی! میرے بھیا، تمہاری اولاد تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ آسفا نے سینہ پیٹ لیا۔ احساس توہین سے شبیر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بول، کون ہے؟ کون ہے جس کے پیچھے لگ کر انکار کر رہی ہے؟ کس کو تاڑ رکھا ہے؟ آسفا نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ بس کریں آپا، نادرا بے اختیار بولی۔ کیا بس کروں؟ سب تمہاری تربیت ہے، آنکھوں پر پٹھی بندھی تھی جب بیٹی یہ گل کھلا رہی تھی، بس بہت تماشا ہو گیا۔ آسفا نے پاؤں نیچے اتارے، جوتے اڑ سے۔ مجھے گھر بلا کر بے عزت کیا، اب ساری زندگی تمہاری دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گی۔ میں اس بے حیثیتی کا گلا دبا دوں گا۔ شبیر اٹھے تو نادرا تڑپ کر درمیان میں آ گئی۔ بس کرو شبیر۔ برامر! شبیر نے انہیں دھکا دے کر ہٹایا۔ بس رہنے دو یہ مار کٹائی، میری جھولی تو انکار سے بھر گئی، گھر بلا کر بے عزتی کی، میرے پلے تو ککھ نہیں رہا۔ وہ پھپک پھپک کر رونے لگی۔ کوئی انکار نہیں ہوا۔ شبیر نے بپھرے لال انگارہ آنکھوں سے ثانیہ کو دیکھا۔ ایک لمحے کو ثانیہ دہل سی گئی۔ میں نے رشتہ پکا کیا ہے اور اب میں ہی کہہ رہا ہوں، اب منگنی نہیں نکاح ہوگا۔ فاروق کو بلائیں آپا۔ سب کچھ ایسے سانپ سونگ گیا۔ ثانیہ کی جرأت ہوا ہوئی بے تحاشا خوف نے اس کے وجود کو جکڑ لیا تھا۔ باقی آئندہ ماہ انشاءاللہ۔